बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज़म अल्लाह उजूरना व अजूरकुम बिमसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम। वलसा न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन से जवाद हुसैन अवान हाजिर खिदमत है। सबसे पहले हेडलाइंस। अशरा मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इख्तिताम पर तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया का इजहार तशक्कुर। करबला मौला के शहीदों का सौम अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में मजालिस अज़ा व जुलूसों का इनकाद। अज़ाए बनी असद के मौके पर 13 मुहर्रमुल हराम को करबला मौला में लाखों अज़ादारों का इज्तमा। चूड़ हड़पाल पेशावर रोड पर 11वीं मुहर्रम के मरकजी मातमी जुलूस में हज़ारों अज़ादारों की शिरकत। अलमदार चौक पर तारीखी जंजीर जनी। रोज़नामा औसाफ में जनाब सकीना बिनतुल हुसैन अलैहिस्सलाम की तौहीन। मुल्क भर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। खबरें तफसील के साथ। अशरा मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इख्तिताम पर तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया का इजहार तशक्कुर। हुसैनियत एक दरस हिदायत है जिस पर किसी मसलक या मकतब का इजारा नहीं। अयाम अज़ा 8 रबीउल अव्वल तक जारी हैं। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम के क़याम का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। शुजात अली बुखारी का TNFJ अज़ादारी सेल में इजलास से खिताब। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान की मरकज़ी मुहर्रम कमेटी अज़ादारी सेल के कन्वीनियर सैयद शुजात अली बुखारी ने मुल्क भर में जलूस आशूरा की पुरअमन इंजाम दही पर इंतज़ामिया व अस्करी इदारों समेत तमाम मकातब फ़िक्र, अज़ादारान और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया, रज़ाकार तंजीमों समेत खिदमात सर अंजाम देने वाले तमाम इदारों से इजहार तशक्कुर किया है। अज़ादारी सेल के मरकज़ी कंट्रोल रूम में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोहब्बत हुसैन इश्क़ रसूल की बैन दलील है और सुन्नत मुस्तफ़वी का तकाज़ा है। हुसैनियत एक दरसे हिदायत है जिस पर किसी मसलक या मकतब का अजारा नहीं, बल्कि गुज़िश्ता 1400 साल से हर मजहब मुल्क ने रसूल इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से फैज़ हासिल किया है। नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अयाम अज़ा के अव्वलीन अशरे में इत्तेहाद व यकजहती का बेमिसाल मुज़ाहरा करके शिया सुन्नी बरादरान समेत तमाम मकातिब ने साबित कर दिया है कि हुसैन रब का, हुसैन सब का है। बेखौफ अज़ादार आकाए मूसवी के मौक़िफ़ की अमली तस्वीर बन गए। सैयद शुजात अली बुखारी ने कहा कि अयाम अज़ाए हुसैनी 8 रबीउल अव्वल तक जारी रहेंगे, लिहाजा वज़ारत दाखिला में मुहर्रम कंट्रोल रूम के क़याम का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द जारी किया जाए ताकि मुमकिना मसाइल को खुशगवार तरीके से हल किया जा सके। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमन व सकून के साथ इबादात अज़ा बजा लाएँ और दुश्मनाने दीन व वतन की हर साजिश शरारत को नाकाम बनाया जा सके। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायदे मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ता अज़ादारी पर कारबंद रहेंगे। उन्होंने सबीलें लगाने वाले अहले सुन्नत बरादरान, जुलूसों में चादरें लाने वाले ईसाई, मिलाद कमेटियों, ताजर बरादरी, समाजी और रज़ाकार तंजीमों बशमूल मुख्तार फोर्स, इब्राहिम स्काउट्स ओपन ग्रुप को अशरा मुहर्रम के दौरान मजालिस और जुलूसों में सिक्योरिटी और मेडिकल खिदमात सर अंजाम देने पर खिराज तहसीन पेश किया। सोयम शहदाए करबला के मौके पर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में मजालिस व जुलूसों का इनकाद। करबला के शहीदों और कूफा व शाम के असीरों के गम में सोगवार मुहिबान रसूल के नोहा व मातम और अज़ादारी पर रिपोर्ट सुनते हैं मोहम्मद अब्बास काज़मी की ज़बानी। नवासा रसूल दिलबंदे अली व बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व शहीदान करबला के स्वयं की मजालिस व जुलूस अज़ा का सिलसिला मुल्क भर में मुनक्किद हुआ। इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़फ़रवाल नारोवाल में सालाना मजलिस अज़ा इमाम बारगाह कसर अबू तालिब में मुनक्किद हुई, जिससे अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिज़वी, ज़ाकिर ग़ुलाम अब्बास काज़मी, ज़ाकिर मज़हर अब्बास, ज़ाकिर मुर्तज़ा कंबर ने खिताब किया। बाद अज़ां जुलूस शबीए ज़ुलजना बरामद हुआ और पुरसा बारगाह सैयदा में पेश किया। इमाम बारगाह हुसैनिया दीनपुर शकरगढ़ में भी मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिससे मौलाना ज़मीर अली आजिज़ ने खिताब किया। हमारे नुमाइंदा सजाद अली के मुताबिक सोए में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से शेरकोट कोहाट से बरामद होने वाले जुलूस में मुख्तार जनरेशन की जानिब से सबील लगाई गई। पाराचनार हंगू उसरज़ई पायान में सोयम के मौका पर अजीमुशान जुलूस बरामद किए गए, जिसमें कसीर तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। जुलूस में अलम मुबारक, ताज़िए और ज़ुलजना बरामद किए गए। कच्चा पक्का कोहाट में स्वयं का मरकजी जुलूस गढ़ी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस की सिक्योरिटी के फ़राइज़ मुख्तार फोर्स ने सर अंजाम दिए। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैन ज़ियारत पर इख्तिताम पजीर हुआ। चिकड़कोट के मकाम पर 11 मुहर्रम का मरकजी जुलूस बरामद हुआ,
جس میں علاقہ بنگش و تیرا سے ہزاروں مومنین نے پرسا بارگاہ سیدہ میں پیش کیا۔ مختار جنریشن کی جانب سے سبیل لگائی گئی، جبکہ سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس نے سر انجام دیے۔ عسکری زیدی کی رپورٹ کے مطابق سوئم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ صاحب الزمان گلستان جوہر کراچی سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ آخر الزمان میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فرائض مختار فورس نے سر انجام دیے۔ تلگنگ سے تصدق شاہ کے مطابق زوار ساجد اقبال کے زیر اہتمام عشرہ ثانی کی مجالس شیعہ عیدگاہ تلگنگ میں منعقد ہو رہی ہیں، جس میں ملک بھر کے علماء و ذاکرین خطاب فرما رہے ہیں۔ مغیث حیدر کی رپورٹ کے مطابق ڈھوک سیدہ میں 12 محرم کا قدیمی ماتمی جلوس سید زوار شاہ مرحوم سید الفت شاہ مشتاق حسین شاہ کے گھر سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا ڈھوک سیدہ چوک پہنچا، جہاں زبردست زنجیر زنی کی گئی۔ بعد ازاں جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قصر شبیر میں اختتام پذیر ہوا۔ بعد از جلوس مجلس اعزاز سے ذاکر سید اون صابر بیل اور ذاکر عمران حیدر کاظمی نے خطاب کیا۔ سلطان علی کے مطابق 14 محرم کو امام بارگاہ قصر ابو طالب ٹینچ باٹا میں سالانہ مجلس اعزاز برپا ہوئی، جس سے علامہ سید محسن علی حمدانی، علامہ کاظم رضا ترابی، علامہ شبیر کاظمی اور دیگر نے خطاب کیا۔ بعد از مجلس اعزاز جلوس شبیہ ذوالجناح برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے گزر کر واپس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں ہزاروں عزاداران نے پرسہ پیش کیا۔ زین موسوی کی رپورٹ کے مطابق سالانہ عشرہ ثانی خانوادہ سید مقبول حسین موسوی کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ وریہ مال چکوال میں منعقد ہو رہا ہے، جس سے ذاکر سید عمران حیدر کاظمی خطاب کر رہے ہیں۔ روز عاشور کے بے گور و کفن شہیدوں کی تدفین کی یادگار عزائے بنی اسد کے موقع پر 13 محرم الحرام کو کربلا معلیٰ میں لاکھوں عزاداروں کا اجتماع۔ نواسۂ رسول ثقلین حضرت امام حسین، ان کے جانثاروں، وفادار اصحاب اور بنو ہاشم کیسے دفن ہوئے، گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہو جانے والے شہیدوں کی شناخت کیسے ہوئی، جانتے ہیں اعلیٰ حیدر کی اس رپورٹ میں۔ ناگا بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا، سرور نے ان سے پوچھا یہ ہے کون سی جگہ۔ روز عاشور کے شہیدوں کا دفن داستان کربلا کا ایک دردناک باب ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا وارد ہوئے اور کربلا کی زمین کے مالک قبیلہ بنی اسد کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے نبی کے نواسے، ہمیں کوئی عذر نہیں، لیکن اپنے بڑوں سے یہ سنتے آئے ہیں کہ یہاں جتنے وصی اور نبی بھی آئے سبھی تکالیف اٹھاتے رہے ہیں۔ فرزند رسول نے جواب دیا، کربل کے اجاڑ پن کا میرے پاس ہے علاج، اس کو خبر نہیں کہ میں عیسیٰ کا ناز ہوں۔ فرشتوں کے مسیحا امام حسین نے 60,000 درہم میں کربلا کی 4 میل زمین خریدی اور ساری زمین بنی اسد کو ہبہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ زمین تمہارے ہی استعمال میں رہے گی، بس میری 3 شرطیں ہیں۔ جس جگہ ہماری قبریں بنائی جائیں وہاں زراعت نہ کرنا، جب ہمارے عزائر جب آئیں تو انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا اور 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا۔ 11 محرم کو اشقیاء اپنے نجس لاشیں دفن کر کے چلے جائیں گے، ہو سکے تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ حسین مردوں کو تاکید کر چکے تو قبیلہ اسد کی عورتوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے معزز خواتین، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے ہماری لاشوں پر مٹی ڈال جانا۔ پھر امام مظلوم علیہ السلام نے قبیلہ اسد کے بچوں کو بلا کر کہا، اے بچوں، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ پیارے بچوں، 10 محرم کو میں اپنے بچوں سمیت یہاں ذبح کر دیا جاؤں گا۔ اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکیں تو کھیل کے بہانے ہماری لاشوں پہ مٹی ڈالتے رہنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہماری بے گور و کفن لاشوں کی تدفین ہو جائے گی۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ 13 محرم 61 ہجری کو بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے بکھرے لاشیں دیکھ کر یہ خواتین روتی ہوئی واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس چلی گئیں اور ان سے کہا کہ اگرچہ تم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کا موقع کھو دیا، لیکن ابھی اٹھو اور جا کر ان کے پاک و پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر ان کے دفن کے کام کو سر انجام دیں گی۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان پاک و طاہر لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آ گئے، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کون سا لاشہ کس کا ہے۔ اسی دوران ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا جو روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا، میں تمہاری ان لاشوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے اترے
اور مقتولین کے پاس سے گزر کر امام حسین علیہ السلام کے لاشا کے پاس جا کر رک گئے، لاشا کو گلے لگا کر گریہ کیا اور بوسے لینا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے آسمان پر حور و ملک بھی تڑپ اٹھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا کی قبر والی جگہ آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہوئی۔ امام نے اپنے بابا کے لاشا کو تنہا ہی قبر میں رکھ دیا اور بنی اسد سے مدد نہ لی اور ان سے فرمایا میرے ساتھ اس سلسلہ میں مدد کرنے والے افراد موجود ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے لاشا کو قبر میں دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پر یہ لکھا، یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے کہ جس کو اپنے وطن سے دور ان لوگوں نے پیاسا قتل کر ڈالا۔ امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چچا قمر بنی ہاشم حضرت عباس کے لاشا پر آئے اور اپنے چچا کے لاشا کو بھی اپنے بابا کی طرح تنہا دفن کیا۔ بابا اور چچا کو دفن کرنے کے بعد امام نے بنی اسد کو باقی تمام شہداء کی تدفین میں شریک کیا اور ان کو 2 قبریں بنانے کا حکم دیا۔ ایک میں امام نے بنی اسد کی مدد سے بنی ہاشم کو دفن کیا اور دوسری قبر میں تمام اصحاب کو دفن کیا۔ البتہ جناب ہرق کے لاشا کو ان کے قبیلے والے عاشور کو ہی وہاں سے لے گئے تھے جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام تمام لاشوں کو دفنانے کے بعد واپس جانے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوئے تو بنی اسد ان سے چمٹ گئے اور کہنے لگے آپ کو ان ہستیوں کا واسطہ کہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اتنا تو بتاتے جائیں کہ آپ ہیں کون؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں، میں علی ابن الحسین ہوں جو باجاز امامت سے شہیدوں کو دفن کرنے یہاں آیا ہوں۔ ہر سال آج بھی قبیلہ بنی اسد کے لوگ شہدائے کربلا کی تدفین کے دن 13 محرم کو بہت بڑا ماتمی جلوس نکالتے ہیں، آل نبی کی مظلومیت پر گریہ و ماتم کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے سال بھی کربلائے معلیٰ میں 13 محرم کو بہت بڑا ماتمی جلوس برآمد ہوا جس میں قبیلہ بنی اسد اور مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے کربلا سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس میں سب سے آگے قبیلہ بنی اسد کی ماتمی انجمن اور قبیلہ کے سردار اور بزرگ تھے۔ اس ماتمی جلوس کے پیچھے قبیلہ بنی اسد اور دیگر قبائل کی خواتین کا بہت بڑا جلوس تھا کہ جو سب حضرت فاطمہ زہرا کو پرسہ پیش کرنے کے لیے کربلا آئی تھی۔ یہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزر کر روضہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ اولاد رسول کا مدینے سے سفر، 8 ذی الحجہ کو احرام توڑ کر مکہ چھوڑ دینا، کربلا کو آباد کرنا، سمندروں کے مالکوں کا پیاسا شہید ہو جانا اور عجب انداز میں دفن ہونا عاشقان رسالت کو سدا خون کے آنسو رلاتا رہے گا اور دین پر مر مٹنے کا جذبہ بخشتا رہے گا۔ کربلا والوں کی دنیا سے عجب ہے داستاں، دی جنہوں نے خون سے دی کو حیات جاوداں۔ چوڑ ہڑپال پشاور روڈ راولپنڈی میں 11ویں محرم کے علم و ذوالجناح کے جلوس میں ہزاروں عزاداروں کی شرکت۔ خطہ پوٹوار کی 20 ماتمی تنظیموں کی فقید المثال عزاداری اور ہزاروں زنجیر زنوں کے خون کے پرسے کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام کی سربلندی اور شریعت محمدی کی بقا کے لیے انمول قربانیاں پیش کرنے والے کربلا کے عظیم شہداء کی یاد میں چوڑ ہڑپال میں راولپنڈی کینٹ کا مرکزی ماتمی جلوس عزاخانہ باوا سید کرم حسین شاہ کاظمی سے لائسنس دار سید قاسم علی شاہ کے زیر اہتمام برآمد ہوا، جس کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ریجنل صدر علامہ مطلوب حسین تقی، آغا سید رول عباس موسوی ایڈوکیٹ، سید فرزند علی شاہ، علامہ زاہد عباس کاظمی، سید محسن رضا کاظمی اور دیگر عمائدین نے کی۔ سید کفایت حسین شاہ، سید مظہر حسین شاہ کاظمی، علامہ زاہد عباس کاظمی اور دیگر گھروں سے برآمد ہونے والے جلوس مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ دوران جلوس ہزاروں شرکائے جلوس نے چوڑ چوک میں زبردست زنجیر زنی کی۔ بعد ازاں ملک ہاؤس میں مجلس ضابطہ منعقد ہوئی جس میں منظور کردہ قرارداد میں روزنامہ اوصاف میں شائع ہونے والے آرٹیکل میں بھی سکینہ علیہ السلام کی شان میں کی جانے والی گستاخی پر اظہار مذمت کیا گیا۔ علامہ آصر رضا ڈسکا نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہادت حسین سے اسلام کو ابدی حیات ملی اور زنجیر زنی شاعر حسینی میں شامل ہے۔ نوید عباس نوید نے بھی مجلس اعزاز سے خطاب کیا۔ بعد ازاں جلوس اپنے مقرر راستوں سے گزر کر دربار سخی شاہ پیارہ میں اختتام پذیر ہوا جس میں خطہ پوٹوار کی 20 ماتمی تنظیموں نے شرکت کی۔ مختار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے چوڑ چوک میں عزاداری کیمپ، جبکہ ابراہیم اسکاؤٹس کی جانب سے فرسٹ ایڈ کے لیے میڈیکل کیمپ لگایا گیا تھا جہاں زنجیر زنوں کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ مختار فورس کے رضاکار، پولیس کی بھاری نفری تمام راستے جلوس
جلوس کے ساتھ تھی۔ بعد ازاں بانی جلوس سید قاسم علی شاہ نے تمام ماتمی عزاداران، سیکیورٹی، روشنی صفائی کے لیے کام کرنے والے اہلکاروں اور تمام شیعہ سنی برادران کا انتظامات میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ روزنامہ اوصاف کے 9 محرم کے ایڈیشن میں حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی توہین پر ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان بھر کے عاشقان رسالت نے روزنامہ اوصاف میں شہید زنداں لخت دل مظلوم کونین شہزادی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی پرزور مذمت کی ہے، اور عین ایام حسینی کے دوران ایک گمراہ کن آرٹیکل کی اشاعت کو کروڑوں محبان اہل بیت کو اشتعال دلانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ روزنامہ اوصاف کے 9 محرم کے اسپیشل ایڈیشن میں محمد فیض اللہ جاوید نامی شخصیت کی طرف سے کربلا کی شہزادیاں کے عنوان سے ایک آرٹیکل شائع کیا گیا ہے، جس میں حضرت سکینہ بنت الحسین کی شان میں شدید گستاخی کی گئی ہے، اور لکھا گیا کہ ان کی شادی ابن زبیر کے ساتھ ہوئی، جو سراسر بہتان ہے، کیونکہ یہ 4 سالہ شہزادی شام کے زندان میں شہید ہوئیں، جن کی شہادت داستان کربلا کا ایک المناک ترین باب ہے۔ آج بھی شہزادی سکینہ بنت الحسین کا مقبرہ دمشق میں مرجع خلائق ہے۔ پاکستان بھر کے بانیان مجالس، ماتمی عزاداروں اور محبان آل نبی نے روزنامہ اوصاف سے مطالبہ کیا ہے کہ اس شاطمانہ حرکت پر شیعہ سنی برادران سے معافی مانگی جائے، آرٹیکل شائع کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے وزارت اطلاعات، پریس کونسل آف پاکستان، سی پی این ای اور اے پی این ایس سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس قبیح حرکت کا فوری نوٹس لیا جائے، جس کا مقصد فساد کو فروغ دے کر ملکی امن سے کھیلنا ہے اور دشمن کو تقویت پہنچانا ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے 15 تا 25 محرم عالمی عشرہ بیمار کربلا منانے کا اعلان کر دیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نائب صدر سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی خصوصی ہدایات پر سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں 15 تا 25 محرم الحرام عالمی عشرہ بیمار کربلا منانے کا اعلان کیا ہے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر پیج کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔